सजदा शुक्र पार्ट 24। आप शराब पीते हैं, आपने मुझे बताया नहीं। तुम्हें क्यों बताऊं मैं, तुम मेरी क्या लगती हो? मुझे शराब चाहिए, जाओ लेकर आओ शराब। मुझे पता है तुमने छुपा दी है, जाओ, वो चिल्लाया। मर्ताब बेकाबू हो रहा था। इस वक्त कोई मेडिसिन उसके जहन में नहीं आ रही थी जिसे खाते ही मर्ताब ठीक हो जाता, और ना ही ये समझ आया कि वो अब किससे ये बात कहे कि मर्ताब को शराब ला दे। डोरबेल बजी और नमल मर्ताब को मेज के साथ सर टिकाए छोड़कर दरवाजा खोलने गई। सामने खड़े हैदर को देखकर वो मुतमईन हो गई। भाई आप अंदर आ जाएं, देखें मर्ताब को क्या हो रहा है। नमल की बात सुनकर हैदर समझ गया। वो इसके करीब गया। मर्ताब क्या हुआ है, ऊपर देखो मेरी तरफ। हैदर की आवाज़ सुनकर मर्ताब रोता हुआ ऊपर देखने लगा। हैदर मुझे शराब चाहिए, ला कर दो ना प्लीज़। देखो मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, मैं मर जाऊँगा। हैदर उसकी ये हालत देखकर परेशान हो गया। तुमने फिर से शराब पीना शुरू कर दी, आखिर तुम्हें कब अकल आएगी? हैदर गुस्से से धाड़ा। नमल की निगाहों में पिछली रातों का मंजर घूम गया। मर्ताब की वो हालत शराब की वजह से थी और वो बदबू शराब की थी। अल्लाह को क्यों नहीं समझ पाई। मुझे शराब ला कर दो, मैं कुछ कर लूँगा। वो उठा और मेज़ पे पड़ी छुरी पकड़ने के लिए भागा। नमल को इस बात का अंदाज़ा हुआ तो मेज़ के सामने खड़ी हो गई। मर्ताब पीछे हटें, आपको छुरी नहीं मिलेगी। अपने सामने नमल को तनकर खड़ा देखकर मर्ताब को गुस्सा आया। पीछे हटो मेरे रास्ते से, मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। उसने उसकी कलाई और गला पकड़ लिया। हैदर ये देखकर उसकी तरफ भागा। मर्ताब छोड़ो नमल को। मर्ताब की उस पर गिरफ्त मजबूत थी। उसने झटके से उसे छुड़ाया और परे धकेला। नमल का सर जोर से किचन की शेल्फ से लगा। हैदर गुस्से में उसे खींचता हुआ वॉशरूम में ले गया। शावर चलाया और उसको जबरदस्ती नीचे खड़ा कर दिया। बर्फ की तरह ठंडा पानी मर्ताब के सर पे पड़ा। उसके तने हुए असाब ढीले पड़े। कुछ मिनटों में हैदर उसके कपड़े बदलवा कर उसे कमरे में ले आया। उसके ड्रॉर से अद्वियात वाला डब्बा निकाला और एक इंजेक्शन उसे लगा दिया। इंजेक्शन लगते ही वो पुरसकून होकर सो गया। मर्ताब को यूं देखकर इन दोनों ने सुकून का सांस लिया। वो डब्बा रखकर बाहर आया। नमल भी उसके पीछे पीछे आ गई। हैदर भाई मुझे आपसे कुछ पूछना है। मैं जानता हूँ नमल, आपके दिल में बहुत से सवाल हैं। अब उसकी बीवी हैं। अब मैं मर्ताब के बारे में आपको सब बताता हूँ। उसने एक नज़र उठाकर नमल की तरफ देखा। सर पे लिया ग्रेस टॉलर अब सुर्ख हो चुका था। नमल आपके सर से खून बह रहा है। नमल सर पे हाथ रखते ही दर्द से कराही। अब चलें, मैं आपको डॉक्टर के पास ले चलता हूँ। नहीं शुक्रिया, ठीक है, मैं खुद ही बैंडेज कर लूँगी। नहीं नमल प्लीज़, ऐसे में सर पे इन्फेक्शन हो जाएगा। चलें आप मेरे साथ। अच्छा ठीक है, मैं मर्ताब की गाड़ी की चाबी लेकर आती हूँ। वो कमरे में गई और चाबी ले आई। हैदर उसे करीबी क्लिनिक ले आया। जख्म गहरा नहीं था, दर्द खून रिसने की वजह से था। पट्टी करवा कर वो दोनों कॉफ़ी शॉप में आ गए। प्लीज़ मुझे घर ले जाएं। नमल पुरसकून रहें, मुझे आपसे बात करनी है और वो घर पे नहीं हो पाएगी। आप अंदर आ जाएं। वो दोनों एक कोने वाली मेज़ पे जा बैठे। हैदर ने कॉफ़ी और कुछ खाने के लिए ऑर्डर किया। शहीर के साथ साथ मैं भी आपकी शादी के खिलाफ था, क्योंकि मेरे साथ साथ वो भी मर्ताब की असलियत जानता था। मर्ताब मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, मगर अपने दोस्त की करतूतों पे पर्दा डालकर मैं किसी और की ज़िंदगी जहन्नुम नहीं बना सकता। मैं आपको तफसील से बताता हूँ मर्ताब क्या है। मैंने अंकल को 1000 दफ़ा मना किया था कि मर्ताब की शादी आपसे ना करें, मगर उनका ये ख्याल था कि आपसे शादी करके वो ठीक हो जाएगा। मेरे ख्याल में ऐसा होना नामुमकिन है। कोशिश तो की जा सकती है ना, नमल ने पुरउम्मीद होकर कहा। मैंने अपनी आखिरी हद तक कोशिश की, कदम कदम पे उसके साथ रहा कि मर्ताब कहीं कोई गलत हरकत ना कर बैठे, किसी गलत काम में मुलव्वस ना हो, मगर मेरी इतनी एहतियात के बावजूद वो मुझसे 10 गुना तेज़ है। एक वक्त था कि शराब की आदत ख़त्म होने को थी, शायद किस्मत को भी ये मंजूर ना था। वो शराब, मनशियात और बहुत सी गलत चीज़ें सप्लाई करता है। ऐसी बहुत सी बातें हैं जिनसे मैं भी अनजान हूँ। रात देर तक क्लब में रहना, शराब पीना, लड़कियों के साथ ताल्लुकात और आवारागर्दी उसके पसंदीदा हैं। मर्ताब पैसे का पुजारी है, उसके लिए सिर्फ अपनी ज़ात अहम है, और वो अपनी ज़ात के सुकून के लिए कुछ भी कर सकता है, किसी को ख़रीद भी सकता है और बेच भी। नमल ने सब सुनकर सर्द आह भरी। एक आंसू टूटकर हथेली पे आ गिरा। मैं कोशिश करूंगी अपनी तरफ से इस रिश्ते को निभाने की, वो सर झुकाई बोली। नमल आपकी ज़िंदगी खतरे में है, क्योंकि मर्ताब के साथ उसे निभाना मुश्किल है। आप अपने घर वालों से बात करें, मुझे उम्मीद है वो आपको वापस बुला लेंगे और ऐसे आप एक अच्छी ज़िंदगी गुजार पाएंगी। अच्छा मैं कोशिश करूंगी। उसके पास कहने को कुछ भी नहीं था। बाहर गिरती बर्फ़ की तरह शायद उसकी किस्मत पे भी बर्फ़ जम गई थी। अगली सुबह वो नींद से बेदार हुआ तो सर भारी भारी महसूस हुआ। बाहर हॉल में आया, सब कुछ बिखरा पड़ा था। नमल आंखें मूंदे सोफे से सर टिकाई थी। नमल भूख लगी है, कुछ खाने को बना दो। उसको मुखातिब करने के साथ उसे हिलाया। नमल बौखलाहट से उठी। आराम से, मैं हूँ। अच्छा मुँह हाथ धो लो और मेरे लिए नाश्ता बना दो, वो कहकर कमरे में चला गया।
نہ جانے رات کے کس وقت وہ سوچتے سوچتے سو گئی تھی۔ اٹھ کر سیدھی بیٹھی تو سر درد پھٹنے لگا۔ درد پہ ماں، بابا اور امان یاد آ جاتے، مگر یہاں پرواہ کس کو تھی؟ بمشکل اٹھی، بریڈ اور جیم ٹیبل پہ رکھ دی، انڈا اور چائے بنانے کے لیے کچن میں آئی۔ سپہر میں وہ کام کر کے فارغ ہوئی تو ہیٹر کے آگے بیٹھے لیپ ٹاپ پہ یونیورسٹی کی ای میلز دیکھنے لگی۔ پاس پڑا موبائل بجنے سے ڈر گئی۔ انجان نمبر دیکھ کر اس نے موبائل بند کر دیا۔ نیٹ آن کیا ہی تھا کہ اسکائپ پہ میسیجز اور کالز آنا شروع ہو گئیں۔ وہ کسی سے بھی بات نہیں کرنا چاہتی تھی، اس کے پاس کہنے کو کچھ بھی نہیں تھا، جیسے آنسو سے بھری آنکھیں تھک گئی تھیں۔ ہڑبڑاہٹ میں امان کی کال بند کرتے ہوئے آن کر دی۔ اسے لگا کال بند ہو گئی ہے اور سر صوفے سے ٹکا کر آنکھیں میچ لیں۔ بند آنکھوں سے خاموش آنسو مسلسل بہہ رہے تھے۔ سامنے بیٹھی ماما اور امان اس کی یہ حالت، مرجھایا ہوا چہرہ اور آنکھوں کے نیچے پڑے گہرے حلقے دیکھ کر ہکا بکا تھے۔ زجاجہ نے امان کو خاموش رہنے کا کہا۔ اللہ جی، کاش ایسا ہو کہ میں پاکستان چلی جاؤں اور پھر یہاں کبھی بھی واپس نہ آؤں۔ مجھے ماما، بابا اور امان بہت یاد آتے ہیں۔ آنسوؤں میں شدت آ رہی تھی۔ تو نمل کے رونے کی وجہ یہ ہے کہ اسے اپنا گھر ہی یاد آ رہا ہے۔ دونوں نے اپنی سوچ کے مطابق سمجھ لیا۔ نمل میری جان، زجاجہ نے مدھم سا پکارا۔ وہ پھر سے ڈر کر سہم گئی۔ سامنے لیپ ٹاپ پہ نظر پڑی تو بے چینی میں ہاتھ بڑھا کر لیپ ٹاپ بند کر دیا۔ مجھے کسی سے بھی بات نہیں کرنی، کسی سے بھی نہیں۔ لیپ ٹاپ بجتا رہا۔ وہ اسے وہیں چھوڑے مفرل لیے باہر آ گئی۔ کیا سردی کی شدت اس کے درد سے زیادہ ہے؟ نہیں، اس کا درد سب سے زیادہ ہے۔ جانے کون سے انجانے بوجھ اس کے کندھوں پہ ڈال دیے گئے جن کو اٹھانے کی سکت اس میں نہیں ہے۔ موبائل بجا، پھر سے وہی نمبر دیکھ کر اس نے موبائل کان سے لگا لیا۔ جی کون؟ کیا مسئلہ ہے آپ کو؟ وہ غصے سے بولی۔ نمل کیا ہو گیا ہے؟ دیانا نے فکر مندی سے پوچھا۔ او دیانا، آئی ایم ریئلی سوری، مجھے لگا پتہ نہیں کون مجھے تنگ کر رہا ہے۔ نمل کا لہجہ نرم پڑا۔ کیا ہوا ہے نمل، پریشان کیوں ہو؟ کچھ نہیں، بس تھک گئی ہوں اس زندگی سے۔ اچھا یہ بتاؤ، گھر ہو یا یونیورسٹی میں؟ گھر ہوں، ہماری ابھی کلاسز شروع نہیں ہوئیں۔ اچھا پھر میں آتی ہوں تمہارے گھر۔ میں گھر نہیں ہوں، یوں ہی بے چینی سی محسوس ہو رہی تھی اس لیے باہر آ گئی۔ ابھی کہاں ہو؟ اسٹریٹ نمبر 9، بس اسی کے پاس۔ اچھا تو وہیں رکو، میں کچھ دیر تک آتی ہوں، دیانا نے کہہ کر فون بند کر دیا۔ بینچ پہ بیٹھے ہوئے اس کا انتظار کرنے لگی۔ آدھے گھنٹے بعد دیانا آ گئی۔ گرم جوشی سے ملتے ہوئے وہ نمل کو اپنے ساتھ لے کر چلنے لگی۔ چلو آؤ، میں تمہیں اپنی ماما سے ملواتی ہوں۔ نمل کچھ بھی نہ کہہ سکی۔ وہ خود کچھ لمحوں کے لیے اپنی زندگی میں ہوتے ہنگاموں کو بھولنا چاہتی تھی، اس لیے اس کے ساتھ چل دی۔ بڑی سی وسیع عمارتوں کے بیچ سے ہوتے ہوئے وہ ایک سادہ سے چھوٹے سے گھر کے سامنے آ رکی۔ یہ ہے میرا گھر، چلو اندر آ جاؤ۔ دیانا نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھام رکھا تھا۔ چلو آؤ میرے کمرے میں، ماما اس وقت نماز پڑھ رہی ہوں گی، بعد میں تم سے ملواتی ہوں۔ وہ اسے اپنے کمرے میں لے آئی۔ وہ کمرہ ہو بہو اس کے کمرے کی طرح ہی تھا، یا اس سے بھی زیادہ خوبصورت۔ جانتی ہو میرے کمرے میں میرے علاوہ کوئی بھی نہیں آتا اور نہ ہی میں کسی کو آنے دیتی ہوں۔ وہ ایک ہاتھ منہ پر رکھ کر ہنسی۔ دیواروں پہ بہت خوبصورت نقش نگاری کی گئی تھی۔ دوسری دیوار پہ ایک بہت بڑی الماری بنی ہوئی تھی۔ اس کے ساتھ والی دیوار پہ ایک درخت بنایا گیا تھا جس پہ مختلف رنگوں کی چھوٹی چھوٹی پتیاں کاٹ کے لگائی گئی تھیں۔ یہ سب دیکھ کر حیران مت ہو، میں آرٹ اسٹوڈنٹ ہوں، اس لیے یہ کمرہ میں نے اپنے لیے خود سجایا ہے۔ دیانا نے اس کی حیرانگی کو ایک سیکنڈ میں نارمل کیا۔ دیدا، یہ تم نے ان پتیوں پہ کیا لکھا ہے؟ وہ متجسس ہوئی۔ اپنی غلطیاں، اپنے دکھ اور اپنے پچھتاوے، یوں سمجھ لو کہ یہ کمرہ میری پوری دنیا ہے۔ تم ایسی لگتی نہیں ہو جیسی تم ظاہری حالت سے معلوم ہوتی ہو، پوری اصرار اور تجسس سے بھرپور۔ تو تم نے میرے بارے میں بڑی اچھی بات بتائی۔ تم بیٹھو، میں تمہارے لیے کچھ لے کر آتی ہوں، وہ کہہ کر کمرے سے باہر چلی گئی۔ نمل اس کی بک شیلف کی طرف بڑھی۔ انگریزی ناول دیکھ کر اس کا دل برا ہوا۔ بیڈ پہ آ کر بیٹھی۔ دیانا لوٹی تو ہاتھ میں ایک بڑا سا ٹرے تھا جس میں پیٹیز، رول، بسکٹس اور جوس کے 2 گلاس تھے۔ اتنا سب کچھ لانے کی کیا ضرورت تھی؟ کس نے کہا یہ سب تمہارے لیے ہے؟ تمہارے لیے تو بس یہ جوس ہے، باقی سب تو میں اپنے کھانے کے لیے لائی ہوں، دیانا شرارتاً مسکرائی۔ اچھا یہ بتاؤ، آج موڈ کیوں خراب ہے؟ دیانا نے پیٹیز والی ڈش اس کی طرف بڑھائی۔ کچھ خاص نہیں، کبھی کبھی درد یوں ہی آ لپٹتے ہیں، دل کی دنیا کو پل بھر میں اداس کر جاتے ہیں۔ تو پیاری لڑکی، درد کو اتنا سر پہ مت چڑھایا کرو کہ یہ تمہارے دل کو اداس کر جائیں، دیانا نے دادیوں کی طرح نصیحت کی۔ اور ہمیں ایسے میں کیا کرنا چاہیے؟ نمل نے ٹھوڑی کے نیچے ہاتھ رکھتے ہوئے پوچھا۔ اگر درد آئے بھی تو پہلے سوچو کہ یہ درد کس نے دیا ہے، مطلب کسی بہت قریبی نے یا کسی ایسے نے جس کے ہونے سے ہماری زندگی پہ کوئی فرق نہیں نہ پڑے۔
اور پھر اگر کوئی بہت قریبی کچھ کہہ بھی دے تو دل بڑا کر لیں کہ آیا اس بات کو میں دل پہ لوں یا نہ لوں۔ یقین مانو ایسا کرنے سے زندگی بہت آسان ہو جائے گی۔ ویسے بھی جہاں محبت ہو وہاں چھوٹی موٹی نوک جھونک تو چلتی رہتی ہے، اور اگر محبتوں میں رنجشیں آ جائیں تو نبھانی مشکل ہو جاتی ہیں۔ یا پھر اگر کسی ایسے نے کچھ کہہ دیا جو اہم نہیں ہے تو پھر سوچیں کہ ہم اس انسان کی باتوں کو اتنی سنجیدگی سے کیوں لے رہے ہیں۔ کہہ تو تم بالکل ٹھیک رہی ہو، مگر یار انسان نہ چاہتے ہوئے بھی انہی رشتوں کی محبتوں اور نفرتوں میں رہ کر اداس ہو جاتا ہے اور درد مزید بڑھ جاتا ہے۔ میں ایک بالکل سادہ سا ٹوٹکا بتاؤں؟ تمہیں جب محبت اور نفرت اللہ کے لیے کرنی ہے تو درد نہیں ہوگا، کیونکہ ایسے میں ہم اپنے اجر کے امیدوار اللہ سے ہیں، نہ کہ لوگوں سے۔ گہری مگر مشکل بات، اگر ایسا ہو جائے تو ہماری زندگی کے آدھے سے زیادہ بوجھ کم ہو جائیں۔ جانتی ہو، جب بھی میں تم سے ملی ہوں تمہاری آنکھوں میں ایک الگ سی اداسی دیکھی ہے کہ ان آنکھوں کو مخاطب کروں تو ابھی رو دیں۔ سنو، زندگی آسان نہیں ہوتی، اسے آسان بنایا جاتا ہے، کچھ کھو کر کچھ چھوڑ کر۔ اس زندگی کی حقیقت بہت تلخ ہے، اس کے ساتھ کبھی بھی میٹھا بن کے نہ رہنا ورنہ نگل جائے گی، اور نہ ہی اس کے کو خود پہ حاوی بننا ورنہ یہ تمہیں ڈالے گی۔ اس کے ہر معاملے میں توازن قائم رکھنا سیکھ لو، ہر ایک کو اس کے مقام پہ رکھو گے تو زندگی آسان ہو جائے گی۔ میں جب بھی زندگی کے دکھوں میں الجھنے لگتی ہوں تو ماما مجھ سے اکثر کہا کرتی ہیں کہ دیانا، کچھ رکاوٹیں ہمارے یہاں کے لیے نہیں ہوتی، بعض اگلی دنیا کی راہ میں حائل رکاوٹوں کو کم کرنے کے لیے بھی ہوتی ہیں کہ ہماری قبر کے راستے آسان ہو جائیں۔ ضروری نہیں ہر درد آپ کو گہرا زخم دے جائے، کچھ درد آپ کو قرار بھی دیتے ہیں، اور ایسے میں انسان پلٹتا ہے اپنے اصل کی طرف، جیسے بچہ رونے پہ ماں کی طرف۔ اور اسی طرح یہ درد ہمارا اور اللہ کے درمیان آیا فاصلہ کم کر دیتے ہیں، ہمیں پاک کر کے، اس دنیا سے دور کر کے، کیونکہ جس کی چیز ہو وہ اسی کے پاس اچھی لگتی ہے۔ یہ بات بہت کم لوگوں کے فہم میں آتی ہے۔ اللہ کا نام سن کر نمل کی آنکھیں پوری کی پوری کھل گئیں۔ تم مسلمان ہو؟ اس نے حیرانگی سے پوچھا۔ الحمدللہ، ابھی تک تو مسلمان ہی ہوں، بعد کی اللہ جی جانے۔ نمل نے محسوس کیا وہ اللہ کو بڑی محبت سے پکار رہی تھی، کاش اس کی آواز میں بھی ایسی تڑپ آ جائے۔ تم نے اتنی سنجیدہ باتیں کہاں سے سیکھیں؟ اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے پوچھا۔ زندگی سے، وہ مسکرائی۔ زندگی نے تو مجھے بھی بہت کچھ سکھا دیا ہے، جانے اب کون سے امتحان درپیش ہیں۔ کیسے؟ مجھے بھی بتاؤ نا، وہ پرجوش ہو کر بولی۔ استغفر اللہ، لڑکی کوئی حال نہیں تمہارا، ابھی نہیں، جب اللہ نے چاہا تب ضرور بتاؤں گی۔ مجھے اپنے گھر والوں سے نہیں ملواؤ گی؟ نمل نے یاد دہانی کروائی۔ ہمارے گھر میں ماما اور بابا کے علاوہ اور رہتا ہی کون ہے؟ اور بہن بھائی کے لحاظ سے بتا دوں، میں اپنے بابا کی جائیداد اور گھر کی اکلوتی وارثہ ہوں، ساتھ ایک زوردار کہا۔ پاگل، کوئی حال نہیں تمہارا، نمل نے تکیہ اٹھا کر اس کے سر پہ دے مارا۔ وہ دونوں اتنی جلدی گھل مل جائیں گے کہنا مشکل تھا، مگر نمل کو اس کی مسکراہٹ بہت اچھی لگی تھی۔ اتنے عرصے بعد وہ کسی کے ساتھ کھل کر مسکرائی تھی۔ نمل، بابا سے تو مشکل ہے، چلو آؤ ماما کے پاس چلیں۔ اذلان کی منگنی کی ساری تیاری مکمل ہو گئی تھی، وہ اس بات سے خوش تھا کہ جینی اس سے محبت کرتی ہے، وہ اس کے لیے ایک اچھی ہمسفر ثابت ہوگی۔ سرمئی جینز اور گہری نیلی رنگ کی شرٹ جس پہ ایک چھوٹا سا مفرل گلے کے گرد لپیٹا گیا تھا، اور اس کے اوپر ایک جیکٹ اسے وہاں موجود اتنے لوگوں میں نمایاں بنا رہی تھی۔ وہ ایسا ہی تھا، سب سے الگ، ایک خاص راہ کا خاص مسافر۔ اس کے وجیحہ چہرے پہ مسکراہٹ تھی، مگر بوجھل آنکھیں اپنے اندر کے ویرانے کا منظر بتا رہی تھیں۔ جینی نے جالی دار لمبی فراک پہن رکھی تھی، وہ دونوں ڈریسنگ کے لحاظ سے ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے بالکل بھی نہ بھائے، مگر دل محبت کا ہمارا خوشی سے اچھل رہا تھا۔ منگنے کی تقریب کا اہتمام اچھا خاصا کیا گیا تھا، اذلان کے دوستوں کے سے لے کر کولیگز اور طلبہ تک اس کی منگنی میں شامل تھے۔ خوشیوں کے ساتھ ساتھ ان کے والدین کی ڈھیر ساری دعائیں بھی تھیں۔ رات دیر تک تقریب چلتی رہی۔ اس ناول کے نیکسٹ پارٹ کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں، اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار دیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔